अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम्स में बात की जाए। बहुत सारे मामलात हैं जिसकी निशानदही देखने वालों की जानिब से की जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर पैगामात हमें मौसूल होते हैं मसाइल के हवाले से। और यकीन कीजिए कि जो मसाइल हैं बड़े सतही नौइयत के हैं। पता नहीं कब कौन सी ऐसी हुकूमत आएगी जो वाक़तन इन मसाइल को संजीदा लेगी और इनको हल करने की कोशिश करेगी। और ये जो अवाम के सवालात हैं इनके कोई जवाबात देगा, लोग इसके मुंतज़िर हैं। मौशी सूरत हाल के हवाले से अभी जो ख़बरें आ रही हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस किस्म की वजाहतें पेश की जा रही हैं। कभी वज़ीर ख़ज़ाना साहब आते हैं, कभी कोई आता है, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि 1.5% के ऊपर महंगाई आ गई है। बहरहाल समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो मईशत हमने पढ़ी है किताबों के ज़रिए ये उसके मुताबिक कतई नहीं है। इसकी जो वजाहतें पेश की जा रही हैं किसी की भी जानिब से हों, वो कतई ये नहीं कहा जा सकता कि जो मॉडर्न इकनॉमिक सिस्टम है इसके ऐन मुताबिक है या उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल इसलिए वो सारी किताबें जला दी गईं और फाड़ दी गईं। तो अब देखना ये है कि जो मौशी सूरत हाल जिसके दावा कर रहे हैं बार बार कि इसमें बेहतरी आ रही है, ये कहाँ तक हमें लेके जाती है। एक आम आदमी का सवाल ये है कि अगर वाक़तन 1.5% के ऊपर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महंगाई आ चुकी है, तो उसके असरात क्यों नज़र नहीं आ रहा है। क्या वाक़तन जो कमोडिटीज़ हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, उसकी कीमतों में कोई गैर मामूली कमी हुई है? तो जवाब इसका नफ़ी में है। पेट्रोल की कीमत में क्या कोई गैर मामूली कमी आलमी मार्केट में यकीनन हुई है? क्या उसको एक आम आदमी तक पास किया गया? ऐसा भी कतई नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ बचता है जिसमें बिजली और गैस है वो पहले ही नायाब हो चुके हैं और उनकी कीमतें पहले से कई ज़्यादा हैं। तो जनाब उसमें अगर महज थोड़ी सी कमी कर भी दी गई तो टेलीफोन के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए जो है वो बार बार इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट बनाकर पेश किया जा रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है जो आदाद व शुमार पेश किए जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह आगे एक प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे, इसमें बड़ी तफसील से सारी वजाहतें पेश की जाएंगी। फ़िलवक्त जो सबसे बड़ा मसला एक बन चुका है वो पानी की कमी के हवाले से है और गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर प्रोग्राम में बात हुई क्योंकि अब सिंध के तमाम ही छोटे बड़े इलाक़ों से ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि जो पानी की क़िल्लत जिसके बारे में पेशगोई की जा रही थी, अगर ये कैनाल बना दिए गए तो फिर इससे क्या मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा, ये समझना सबके लिए ज़रूरी है। और सियासी जमातें बिलखुसूस जो हुक्मरान जमात है वो इस हवाले से क्या कर रही है, क्या सोच रखती है, क्या सिर्फ महज बयानात की हद तक ही बात रहेगी या वाक़तन कुछ इसके ऊपर करने की ज़रूरत है या वो करेंगे, ये देखना भी बाकी है। तो यही सवाल अभी बाकी है, कोशिश करते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आज की जो मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, आपका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारी बहुत ही मोहतरम बहुत ही ख़ास मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और सवाल वही है, गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही, बल्कि अब तो हर जगह यही सवाल हो रहा है कि इसके ऊपर हो क्या रहा है पानी की कमी के हवाले से। और 91 के अंदर जो माहिदा हुआ था उसके तहत भी पानी पहले ही कम दस्तयाब था और अब आगे नहरी सिस्टम जिसका अभी बात हो रही है कैनाल्स का, अगर ये बना दिया जाएगा तो उसकी तरसील कैसे होगी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो टेक्निकल पॉइंट है कि क्या हो सकता है, कैसे पानी किसका दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो क्या सोच रहे हैं। अगर वाक़तन इसके ऊपर कोई फ़ैसला वफाकी जानिब से नहीं किया गया कैनाल्स के हवाले से, अगर मंसूबे को नहीं ख़त्म किया गया, तो क्या ये देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत से अलहदा भी हो जाएगी और फिर ये जो यहाँ पे हुकूमत है और सदारत है आपके पास और बहुत सारे गवर्नर्स वगैरह सब आपके पास है, 2 सूबों में हुकूमत है, क्या ये सब तहलील हो जाएगा, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं? इसका चाहूँगा ज़रा जवाब दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ से बात दरअसल ये कि 1991 के अंदर जो भी एक प्रोसीडिंग हुई थी पानी के हवाले से, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और स्पेशली सिंध को 60% जो है ना कोटा उसका पहले से ही वफाक की सूरत में कम दिया जा रहा है। और जितनी दफ़ा इस पे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फॉरम है, एक्चुअल फॉरम है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा 12 आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कहें कि जनाब कैनाल्स बना दिए जाएं, और उस कैनाल बनाने से आप मुझे बताएं सूबा सिंध की
جو اسپیشل فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی, وہ زمین بنجر ہو جائے گی. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر 4 بھائی رہتے ہیں اور اگر ایک بھائی طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باقی تینوں بھائیوں کا خون نہ چوڑے گا. تو یہ تو میرے خیال میں پنجاب کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کبھی بھی کسی صوبے کے خلاف نہیں ہیں, کیونکہ تمام جگہوں پہ عوام بستی ہے, ان کو فیسلیٹیٹ کرنا سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے کا نوالا چھین کے آپ وہاں دے دیں جہاں آپ کی حکمرانی رہتی ہے, جہاں آپ کا ووٹ بینک ہے, اور وہ میں سمجھتی ہوں اب ہے بھی نہیں ہے, اب وہ چیز ہے بھی نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہو. لیکن بات دراصل یہ کہ اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ واضح طور پہ پیغام دے چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کا ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں, ہم آپ کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں, ہم کسی بھی صورت پہ یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ہم عوام کو تنہا چھوڑیں کسی بھی صورت میں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے. لوگ جو کہتے ہیں, جو کچھ دانا لوگ ہیں, کوئی اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے گورنمنٹ کھڑی ہے. دیکھیں ہم جمہوری انداز سے سوچنے والے لوگ ہیں, ہماری جمہوری پارٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کا رول پلے نہ کریں. ہم بہترین دیکھیں غلط اقدام ہوا تو ہم اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی والے وہ 420 جو ہے ان کے قائد آج وہ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے؟ آئیں ہمارے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کریں. کیوں صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ آپ ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ عوام کا ساتھ دینا نہیں چاہتے, آپ باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا نہروں کے معاملے کو یہ جو ہے 420 نے بھی اس کو پرموٹ کیا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ان کا بھی جو ہے نا یہ اسٹائل تھا کہ نہریں, ہم نہیں کہہ رہے کہ نہریں نہیں بننی چاہیے, لیکن صوبے کی مشاورت سے آپ کیا چاہتے ہو کہ ایک صوبے کا پانی لے کے آپ دوسرے صوبے کو دے کے تو دوسرے صوبے کو بنجر بنا کے اور ایک کو خوشحال کرو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ سوچو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ نہیں لے گی, تو پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اور ہم نہیں سمجھتے کہ وزارتیں تو مجھے بتائیں نا کتنا ٹائم ہو چکا ہے, ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ آفر کی گئی ہے, لیکن ہم چاہ ہی نہیں رہے. ہمارے پاس آئینی صورت میں جو ہے نا صدارتی ہے, ہمارے پاس صدارت ہے یا گورنر ہے شپ ہے ہمارے پاس, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے ہم کہیں گے کہ جی جو چاہیں آپ کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم تمام چیزوں کو ٹھوکر مارتے ہیں, بالکل ہم دستبردار ہو سکتے ہیں. ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, ہمیں کوئی سہولت نہیں چاہیے, ہمیں سہولت جو چاہیے وہ صرف اور صرف عوام کی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, عوام کی سہولت کے بارے میں سوچنا ہی تو اچھی بات ہے. تاہم یہ کہ میں صبح کے وقت دیکھ رہا تھا کہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, شہر کی خوبصورتی پہ کام کر رہے ہیں اور دیگر جگہوں پہ کام کیا جا رہا ہے. تاہم یہاں جب دیکھتا ہوں تو صورتحال اکثر مختلف ہے. اب جو پیغامات جن کا میں نے تذکرہ کیا آپ سے کچھ دیر پہلے, اس میں زیادہ تر یہ پانی کے مسائل ہیں, سڑکوں کے مسائل ہیں, اور اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں, اس کے حوالے سے کب سنجیدگی دکھائی جائے گی یا ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی؟ سوال یہ رہ جاتا ہے, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, ذرا فرمائیے. دیکھیں یاسر, آپ بھی بیٹے اسی شہر کے رہائشی ہیں, رہائش پذیر ہیں یہیں پہ, اور میں آپ یہیں کے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیانتداری سے یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پہلی دفعہ میئرشپ آئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی سڑکیں اکھیڑ دیں, فلاں کر دیا. مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس شہر کے اندر؟ اور جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب 4 سال کا ٹائم پیریڈ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو اس صورت میں تو سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ہب کینال سے جو پانی کا سسٹم لایا جا رہا ہے وہ کس لیے لے کے جایا جا رہا ہے؟ کہ تاکہ عوام اس سے مستفید ہو, عوام کو پانی ملے. اور اسی طرح سے گیس کے لیے جو تھا سلسلہ, گیس کے لیے پروٹیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر شہر کیا, سندھ کے گلی کوچے کیا.
کہ دیکھیں سندھ کو گیس کا حصہ ملنا چاہیے. پروڈیوس کون کر رہا ہے؟ صوبہ سندھ سب سے بڑا اسٹیک. ٹھیک ہے, اور اسٹیک ہولڈر ہے صوبہ سندھ, اور آپ جو ہے نا دوسروں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہو, صوبہ سندھ ہی اس سے محروم ہے. تو اس سے بڑی زیادتی کیا تھی؟ دوسری بات یہ کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیاں کوچے مین سڑکیں, پہلے ہمارا جو فرسٹ ہے کہ مین سڑکیں ہوں لیکن گلی کوچے لگ رہے ہیں, لائٹس لگ رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے 2 سال کے اندر کوئی شہد کی نہریں بہا دی ہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ 4 سال کے اندر جس طرح میئر کراچی لگے ہوئے ہیں اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ 4 سال کے بعد آپ کراچی کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. اسی طرح سے لوگ کہتے تھے جی آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کے پاس خواتین تک کے لیے پنک بس سروس کا انعقاد کیا گیا, جو میں نہیں سمجھتی پاکستان کے کسی اور صوبے میں اس کا انعقاد ہوا ہے. بہت کم ہے نا. سوال یہ کہ جہاں تقریباً 3.5-4 کروڑ کے قریب اگر آبادی ہو تو وہاں پر نہیں دیکھیں اس پہ بھی مزید گاڑیاں آ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے, ڈبل ٹریکر بسز بھی آ رہی ہیں اور گاڑیاں آ رہی ہیں. کدھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سڑکیں بھی تو اس کے لیے نہیں نہیں بالکل سڑکیں اسی طرح سے بن رہی ہیں اور ایک دم میں تو کچھ بھی نہیں ہو 4 سکتا. سال کا انتظار کر لیں, مطلب 4 سال کے بعد 4 سال کے اندر انشاءاللہ تمام آپ کراچی شہر کو بدلتا ہوا دیکھیں گے, کراچی شہر کو بہترین دیکھیں گے. 90 دن کے اندر معاملات کو حل کر دیں گے. نہیں ہم نے 90 دن کے اندر تو کبھی بھی, ہم نے 90 دن والے لوگ نہیں ہیں, ہم 90 دن والے لوگ نہیں ہیں کہ 90 دن میں یہ کر لیں گے اور پھر بیٹھ کے کچھ سیدھے پڑے جائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 سال کا ٹائم ہمیں ہونے, 4 سال کا ٹائم اس میئر کو کمپلیٹ کرنے دیں. انشاءاللہ آپ خود اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ شہر کراچی بہت بہتر ہوگا. اب اسی طرح سے ان بچیوں کو اور ان خواتین کو پنک اسکوٹی دی جا رہی ہے تاکہ بچیاں اور خواتین اپنے معاملات کو بہتر انداز سے سیٹ کر سکیں, اور وہ خواتین جو ہے نا اپنے لیے ایزی ٹو گو ہو ان کے لیے. پلس یہی ان کے پر شرائط کچھ نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے اسکوٹی. ساتھ میں یہ کہ 7 سال پابندی یہ ہے کہ 7 سال تک آپ اس کو سیل آؤٹ نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مستفید ہوں, اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. ابھی جہاں تک مجھے میرے علم میں ہے, مسرت آپا زیادہ بہتر اس کے اوپر بتا سکتی ہیں. تو لائسنس ہونا اس کے لیے شرط ہے آپ کے پاس. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی دے سکتے اس کو 7 سال تک بیچ نہیں سکتے, ضروری ہے بڑا. اور 2-3 میرے خیال میں چیزیں اور ہیں جس کو اگر آپ فالو کریں گے, لیکن لائسنس کی شرط ایک ضروری ہے. ضروری ہے جی بالکل اگر ایسا آپ ہی ہے. کریں گے تو اور آپ نے ٹیسٹ بھی دینا ہوگا, ٹیسٹ بھی دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈرائیونگ کے لیے جو ہے وہ یہ بڑا ضروری ہے. تو یقیناً بہتری ہے, جیسے بھی بات ہو رہی ہے, تاہم ہونا بہت کچھ ابھی باقی ہے. اور بجلی کے حوالے سے اب جو جتنے بھی پیغامات آ رہے ہیں نا, وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کے اوپر بات کی جائے. یہ کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ کیا یہ جو بجلی والا محکمہ ہے کہ الیکٹرک جس کا نام ہے, کیا یہ ماتحت نہیں ہے؟ یہ ہے کس کے کنٹرول میں؟ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا. اسمبلی کے اندر آوازیں ہو رہی ہیں, اپوزیشن والے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس کے ماتحت ہیں. اپوزیشن سے زیادہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر آواز اٹھا رہی ہے. اچھا. اور ان کی, میں سمجھتی ہوں, میں یہ لفظ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کی بدماشی جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. دیکھیں ایک محلہ اگر فرض کریں آپ لے لیں, اس محلے کے اندر لائٹ جا رہی ہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے لائٹ جا رہی, 2 گھنٹے تو ایٹ لیسٹ جا ہی رہی ہے. جی جاری. تو اگر 2 گھنٹے جا رہی ہے تو بھائی اس کا ان کے پاس اگر پوچھا جائے تو جواز کیا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا بجلی چوری ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بل نہیں پے کرتے. ارے میرے بھائی, جو بل پے نہیں کرتا ڈائریکٹلی آپ اس کا کھمبا ہی اکھیڑ کے لے جائیں نا, آپ ان کی لائٹ منقطع کر دیں. اور اگر کوئی پڑوس سے دیتا ہے تو اسے وارننگ دیں کہ آپ کی لائٹ بھی کاٹ دی جائے گی. سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے نا. کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ اندھا ہے, لولا لنگڑا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جہاں چوری ہو رہی ہے اس کو روکنا آپ کا کام ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بالکل آپ کا کرنے کا کام ہے. اور یہ جو کنڈے جو لگائے جاتے ہیں ان کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں, ان کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں, اور یہی لگاتے ہیں, اور انہی کا ڈپارٹمنٹ لگاتا ہے نا. آپ اور میں تو نہیں لگا رہے ہوتے, یہ لگا کے دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. چلیں گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ڈاکٹر محمد شہباز, اور ماہر تعلیم بھی ہیں, ماہر ماحولیات بھی ہیں, اور بہت سارے معاملات پر ان سے بڑی کھل کر گفتگو ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, پانی کے ایشو کے اوپر آپ کئی عرصے سے لکھ رہے ہیں, رپورٹس بنا رہے ہیں, ریسرچ کر کے بہت سارے ممالک میں فلوٹ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر ہمارے یہاں بڑی عجیب سی بات ہے. ایک بڑا طویل عرصہ ہو چکا ہے آپ کو بھی نشاندہی کرتے ہوئے, ہم بھی اپنے ذریعے پروگرامز کے کر رہے ہیں, لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پانی کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے اور معاملات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ویسے ہی لوگوں میں ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر ہے,
اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چاہوں گا ذرا ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر گفتگو کیجئے جو کینالز کا خاص طور پہ معاملہ اور ایشو ہے. جی جی دیکھیے، دنیا میں ہر طرف اپنا ان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے نا، جی اس کو بچانے کی ہر وہ ممکن کوشش کی جا رہی ہے جو ممالک کر سکتے ہیں. جی ہم بدقسمتی سے یہ بات بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم یہ ایک اگریرین کنٹری ہیں، اور کئی سالوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں، اور کئی سالوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی ایگریکلچر پالیسی ابھی تک واضح ہوئی ہو جس سے آپ کم سے کم آنے والے 5 یا 10 سال جو ہیں وہ بیٹھ کے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو شعبہ ہے یہ آپ کے جی ڈی پی کے اندر اس کنٹریبیوشن کے ساتھ ہے، اور یہ آنے والے 10 سالوں میں کنٹریبیوشن اس کا بڑھے گا. جی باقی جو انڈسٹریل پالیسی اس کو چھوڑ دیں آپ، وہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہیں مجھے نظر آ رہی. تو ہم ابھی تک سسٹم جو ہے وہ اپنا کینال کا یا پانی کا اس کے اوپر رو رہے ہیں. ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ گندم جو ہے اس کو ہم نے اوپن مارکیٹ کے ریٹ سے خریدنا ہے کہ یا گورنمنٹ جو ہے اس نے کسانوں کو واقعی ان کی جو پوری قیمت بنتی ہے گندم کی وہ دینی ہے. ہر سال ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کسانوں کو یہ پیکیج دے دیا، یا ہم واٹر کینل سسٹم جو ہے اس کو امپروو کر رہے ہیں، یا اس ڈسٹریبیوشن آف واٹر جو ہے امانگ پروونسز وہ بالکل ایکول ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بالکل کلیئر ہی. میں ایک بڑا اچھا سا لفظ ہے انگلش کا کہ وہ کہتے ہیں اوبسلیٹ. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری پوری قوم اور جو ہمارے اوپر حکام بالا بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کی سوچ ہی اوبسلیٹ ہو چکی ہے. دیکھیں ہم ابھی تک پانی کا فیصلہ نہیں کر پائے. میں حیران ہوں کہ سپتمبر میں بیجنگ کے اندر چائنیز گورنمنٹ نے پرائمری لیول سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کو کورس ورک کا حصہ بنا دیا ہے، اور سال میں 8 گھنٹے کا ہے جو بچے چھوٹے ہیں ان کو بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بتائے جائیں، سمجھائے جائیں، ان کو بیسک لیول پر بتایا جائے بچوں کو کہ آرٹیفیشل ٹول کو کیسے آپ نے استعمال کر کے اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا دیکھیں ہائی ٹیک ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر اپنا 5 سال 10 سال یا 20 سال منصوبہ بنا کے اس کے اوپر اپنے سپر پاور والی پوزیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہم ابھی تک اس بات سے باہر نہیں نکل پائے کہ پانی ہمیں تقسیم کرنا ہے، کس کو کتنا پانی ملنا چاہیے. کسانوں کو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم امدادی قیمتیں دیتے ہیں. ابھی آپ کو امدادی قیمتیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ نے کھادیں مہنگی کی ہیں وہ سستی کر کے دیں ان کو، جو آپ نے بیج مہنگے کیے ہیں وہ سستے کر کے دیں، جو ڈیزل آپ نے اتنا مہنگا کر کے دیں اس میں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، میں ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً صوبوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے پانی کے ریزروائر بنانے کے حوالے سے، ڈیمز بنانے کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے؟ کیونکہ آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ 18 امینڈمنٹ کا چرچا بڑا ہوتا ہے کہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ بڑی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پانی کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں عملی اقدامات؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. کیا یہ محض وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے انتظام کرے، یا ڈیمز وغیرہ کے اگر پروجیکٹ انیشیٹ کرنے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے گی؟ پالیسی آخر کیا ہے؟ میں یاسر بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ذمہ داری ہر بندے کی، آپ کی ذمہ داری، میری کی ذمہ داری، آپ کے پروگرام میں اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے اندر ہر بندہ جو انڈیویجل لیول پہ اس کی بھی ذمہ داری ہے پانی کو بچانا. اور یہ خالی صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے یو کے کا وزٹ کیا 2019 میں، تو میں نے گھر رینٹ کیا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں عادت ہے نا کہ ہم ٹوٹی جو ہے پانی والے کھول دیتے ہیں، باتوں میں بزی رہتے ہیں، ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو وہاں کیا، وہ گھر کا جو مالک تھا وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، ایسے میں برتن دھو رہا تھا تو میرے ذہن سے وہ بات وہ نکل گئی. تو ابھی ہم بات شروع کریں تو اس نے سب سے پہلے وہ ٹوٹی بند کی پانی والی. تو ساتھ اس نے مجھ سے کہا کہ یو کے اندر پانی کی بڑی شدید کمی ہے تو ہمیں پانی بچانا چاہیے. یہ میں 2019 کی بات کر رہا ہوں آپ. تو بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری جو انڈیویجل لیول پہ ہے، فیڈرل لیول پہ تو ہے ہی، گورنمنٹ لوگ بیٹھے ہیں، پروونشل لیول پہ ذمہ داری ہے اس پر. اب گھر کے اندر جو ہر فرد رہ رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر پانی کی کمی شدید قسم کی ہوگی. تو ہمیں آج سے ہی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم پانی کو اپنے انڈیویجول لیول تک کتنا ایفیشینٹلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کتنا اس کو سیو کر سکتے ہیں. صوبوں اور جو فیڈرل ہے ان کی تو ذمہ داری سر ہے ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک ہماری اخلاقی سماجی ذمہ داری بھی ہے. ہم شاید ان چیزوں کو آج تک نہیں سمجھ پائیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جو کمی ہو رہی ہے واقعتاً ایک مسئلہ ضرور ہے، تاہم ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. جس بے طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنا کیا اس کا ضیاع کرتے ہیں، یہ شاید ابھی تک اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چل سکا. اور جب اس کی قلت اب پیدا ہوتی جا رہی ہے تو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ اس کو بہت احتیاط سے ہمیں استعمال کرنا تھا. چلیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ صوبوں کی کیا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اب کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ معاملات سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں تو پھر پیچیدگی بہت بڑھ جاتی ہے. اور جیسے میں نے ابھی ایک سوال آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی ہم آہنگی کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں بھی اگر آ جائیں گی میدان میں، تو پھر کیا جائے؟ یہاں تو پہلے ہی بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جاتی سارے پروونسز کے درمیان، لیکن اب تو اس سے معاملات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس میں کس کی ذمہ داری زیادہ ہے، یہ فرمائیے. جی دیکھیے، بات یہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کو، قوم کو اس لیول تک ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا جہاں پہ جا کے وہ سوچ سکیں کہ ہمارے پاس ریسورسز بڑے تھوڑے ہیں، ان تھوڑے ریسورسز کو کیسے ہم نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. پرابلم شروع سے ہی تھے، شروع سے ہی سیاسی جماعتیں جو ہر جگہ اپنے کونے کونے میں وہ کہہ لیں کہ دکان انہوں نے اپنی سجائی ہوئی تھی. اس وقت جو پرابلم جو تھے وہ ابھی بڑھ رہے تھے یا اٹھ رہے تھے، اب اس کو یوں کہہ لیں ایمرجنسی سچویشن میں تھے. اب پرابلم جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور زیادہ ہونے کی وجہ سے اب جو سیاسی جماعتوں کی پہلے آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی یا ان کے درمیان وہ سپیس تھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، شاید اب وہ سپیس بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب وہ جب سپیس ختم ہوتی جاتی ہے، پر اب دیکھیں نا، اب چار صوبے ہیں، 5 صوبے ہیں پاکستان کے، اور ان 5 صوبوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کسی بھی ایک پارٹی کی نہیں ہے. 5 صوبوں میں 5 مختلف گورنمنٹ ہیں اور 5 مختلف قسم کی پارٹیاں جو چلی ہوئی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ سارے اپنے بھی دکان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ جو ریسورسز آپ کے پاس تھے وہ بکتے رہے، کھاتے رہے، آپ چلاتے رہے چیزوں کو، اب وہ بھی چیزیں کم ہو گئی. پھر جو یہ پرابلم تھے یہ بھی اب پہلے چھوٹے تھے، اب یہ بڑے بن کے سامنے آ رہے ہیں. تو لوگ جو تھے وہ بھی، میں بھی ووٹ دوں گا آپ کو، اگر آپ کل کو الیکشن میں کھڑے ہو جائیں گے، یاسر بھائی جو ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کو ووٹ دوں گا کیونکہ محلے میں کل کو میں نے جھگڑا کرنا ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ یاسر بھائی جو میرے کو MP MN یا منسٹر ہیں تو میں ان کو فون کروں گا، یاسر بھائی ایک پرچہ کٹوا دے. تو میں بھی جو ووٹ دیتا ہوں نا کسی پولیٹیکل فگر کو، وہ صرف محلے میں اپنا روب جاننے کے لیے، پرچہ کٹوانے کے لیے ووٹ دیتا ہوں. میں یہ سوچ کے ووٹ نہیں دیتا آپ کو کہ یاسر بھائی کا ایجنڈا کیا ہے. بھائی ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو میں ان سے پوچھوں بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنے والے 5 سالوں میں اگر میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ میری کمیونٹی کی جو ویلفیئر ہے اس میں اضافہ کیسے کریں؟ وہ کون سا ایجنڈا ہے، وہ کون سا پروگرام ہے آپ کے پاس، یا کون سی کمپریہنسو پالیسی ہے آپ کے پاس؟ تو وہ تو چیز ہم کوئی بندہ، وہ یہ چیزیں تب ہوگی نہیں جا سکتی جب ہم قوم کو ایجوکیٹ کریں. تو ہم نے کیا کہ ہم نے ایک بڑا اچھا ایک طریقہ کار استعمال کیا کہ ان لوگوں کو پڑھنے ہی نہ دو، ان کو ایجوکیٹ ہی نہ کرو. جب یہ ایجوکیٹ ہوں گے، ان کو شعور آئے گا تو پھر یہ بات کریں گے، ہم سے مانگیں گے، چیزیں ڈیمانڈ کریں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں تک پہنچے، وہاں جب ہمارے لیے پریشانیاں ہوں تو بہتر یہ کہ آپ ان کو ایجوکیٹ ہی نہ کریں. جہاں تک رہی رسپانسبلٹی کی بات، دیکھیے رسپانسبلٹی یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کو بچانا، اس ملک کی ویلفیئر کے بارے میں سوچنا، لوگوں کی ویلفیئر کے بارے میں سوچنا، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہم اس ملک کو اون نہیں کریں گے، جب تک ہم اس ملک کو ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھیں گے، تب تک چیزیں جو ہیں آگے نہیں بڑھیں گی. ابھی پروگرام کے اندر جو میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیں یہ کنڈے کون لگواتا ہے؟ یہ ساری ملی بھگت ہو رہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. وہ چاہے کنڈا لگا کے لوٹے، چاہے پانی چوری کر کے لوٹے، بجلی چوری کر کے لوٹے، قرضہ لے لے بینک سے، قرضہ واپس نہ کرے بینک کو، یا اپنے پولیٹیکل کنیکشن جو ہے وہ استعمال کر کے قرضہ ویو آف کروا لے. تو اوورآل دیکھا جائے تو ملک کو لوٹا ہی جا رہا ہے. کبھی کسی ملک نے، کبھی کسی ملک کے کسی فرد نے، خاص کر پاکستان کے اندر ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا جی، ہمیں پاکستان نے کیا دیا، پاکستان نے آپ کو آزاد ہوا دی، پاکستان نے آپ کو آزاد فضا دی، پاکستان نے آپ کو آزادی دی. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، وقت میرے پاس کم ہے. میں اسٹوڈیو میں بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ مہمان یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی بات ہو رہی تھی ڈیمز کے حوالے سے، ابھی لاہ عمل آپ نے بتایا یہ سب کچھ ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک نشاندہی کی کہ سب سے پہلے ایک سب کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان میں الحمدللہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا، کہ لوگوں کے اندر یہ چیز احساس جگایا جائے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کو ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے اس معاملے کے اوپر بھی جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ دیجئے کہ اس پہ کتنا حکومتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ایک دفعہ پھر وہی معاملہ شروع، وہی بحث شروع ہو چکی ہے کہ 2 حصوں میں بٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پنجاب ہمارا وہ کر رہا ہے، سندھ ہمارا استحصال ان کا ہو رہا ہے. اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے بھی تو لیڈرشپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ذرا فرمائیے گا. جی نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پورا پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، تمام لوگوں کا ہے. کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹیز
نہیں ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ یہ میرا صوبہ ہے یا یہ آپ کا صوبہ ہے. نہیں، کم از کم میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی. پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہے، پورے پاکستان کی عوام ان کی عوام ہے، اور میں سمجھتی ہوں تمام کے حقوق کے لیے انہیں بات کرنی ہے. میرے لیڈر ایک نہیں بارہا کہہ چکے ہیں، ایون کہ خان صاحب کو بھی یہ دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز کا حل جو ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے. یاسر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک منہ ادھر کر کے بات کر رہا ہے، دوسرا منہ ادھر کر کے بات کر رہا ہے. دیکھیں یہ سرزمین ہے، پاکستان ہماری ماں ہے، اور ماں کے ساتھ غداری کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو اس ماں کو، اس دھرتی ماں کو ہم سب کو اون کرنا ہے. جب تک ہم سب اس کو اون نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پاکستان نہیں ہوگا تو کیا ہماری سیاست چلے گی؟ کیا ہماری اس طرح آزادی ہوگی؟ آپ آزادی اور آزادی کی قدر پوچھنا چاہتے ہیں تو جائیں نا فلسطین میں جائیں. آپ آزادی کی قدر پوچھنا چاہتے ہیں تو جائیں کشمیر جائیں، آپ کو اندازہ ہو کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. تو اپنی اس ماں کی قدر کریں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے عام عوام ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں، میں اپنے بھائی کی بات کو بڑا کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک اگر سبزی والا ہی کیوں نہیں ہے، وہاں سے کرپشن شروع ہو رہی ہے اور اعلیٰ حکام تک جا رہی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں عوام وہ عوام ہے، باشعور عوام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، تو ہم اپنا قبلہ درست کر لیں. ہر شخص اپنا قبلہ درست کر لے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ملک بھی صحیح سمت میں جائے گا اور عوام بھی صحیح سمت میں جائے گی، اور ہمارے ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک مالا مال ہے، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے، اس ملک نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے ملک سے اس طرح پیار نہیں کر پا رہے جس کا وہ مستحق ہے. واہ جی واہ، بہت اچھی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ نے سنی، سیاسی جماعت کے تو لوگ ہی کہتے ہیں کہ اس میں سب کی ذمہ داری بھی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے. اب آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا. اور پھر یہ کہ جیسے ابھی آپ دونوں نے، مہمان حضرات نے یہ کہا کہ لوگوں کو بھی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور حکومتیں بھی شعور کے اوپر کام کریں، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن نتیجہ اس کا کوئی ابھی تک خاص برآمد نہیں ہوا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی گفتگو کیجیے. اور ساتھ ہی ایک اور بڑا عام سوال آج کل جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے. ماشاءاللہ صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1.5% کے اوپر آ چکی ہے. اب یہ کون سی معیشت کی کتاب سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ 1.5% اس کو کہتے ہیں، تو یہ سمجھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کراچی میں تقریباً 3-4 سال رہا ہوں. میں نے پڑھائی کی وہاں پہ، اور میں جس ٹائم میں رہا ہوں 2007 سے لے کے 2009 2004 5 6 7، اس وقت جو پانی پیتا تھا نا میں، اس وقت جو ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ یہ پانی جانوروں کو بھی پینے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پیپل پارٹی گورنمنٹ جو ہے سندھ میں ہے، اب دیکھیں کہ یہ دوسری دفعہ یہ سی ایم ہے. اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے، تو ان کے بھی کچھ 3 ادوار گزرے ہیں. جو دودھ کی نہریں وہاں بہ رہی ہیں کراچی کے اندر وہ آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کے پی کے اندر، وہاں جو دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں وہ آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا. پارٹی جو وہاں پہ کام چلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، حالانکہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنے یا اخبارات کے اوپر وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ لکھوانے سے ہمیں آگے آنا پڑے گا. آگے آنا پڑے گا، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کا اور جو ہم نے عملی طور پہ کام کر رہے ہیں ان کا آپس میں کوریلیشن کتنا زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ویل ریسیوڈ. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ایک بریک یہاں پر لے لی جائے. بریک کے لیے کافی دیر سے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، مسرت نیازی صاحبہ، ان سے بھی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر شہباز بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود تھے.
بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی، وقت میرے پاس محدود ہے، میں چاہوں گا ذرا ایک سوال ہے جو ان کی نظر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مہنگائی کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا جلدی سے اس کے اوپر کمنٹ کر دیجئے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس میں بڑی غیر معمولی کمی ہو گئی ہے، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ کمی ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی، اس کا چاہوں گا ذرا جواب دیجئے۔ جی وہ پہلے جو بات آپ سے میں کر رہا تھا وہ یہی جی کر جی رہا تھا کہ جو ہم بات کرتے ہیں ہمیں اپنی بات کو گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ کرنا چاہیے کہ واقعی ہمارے جو کہے ہوئے یا بینگ اے پرائم منسٹر میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان الفاظ کی فزیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ زمین پہ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ جی اب ویسے آپ نے کہہ دیا کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ ہو گیا اور ہم نے تقریباً پچھلے 3-3.5 سالوں میں ہم نے اتنا سارا کام کیا، کہاں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھا 40-45%، اس کو ہم کم 20 پہ لے کے آئے، پھر 10 پہ لے کے اب ہم 6 پہ اس سے بھی نیچے چلے گئے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پھر چینی جو ہے اس کو تو پھر 80 روپے کلو ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے خود اعلان کر دیا اس کو فی کلو اس کی پرائس جو ہے 165 ہے۔ تو جب اس کی پرائس نیچے نہیں آ رہی تو آپ انفلیشن جو ہے وہ کیسے نیچے لے کے آ گئے ہیں؟ اسی طرح پہ باقی جو ضروریات زندگی ہیں چیزیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، اس کی پرائسز میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی کمی ہوئی ہے۔ اگر ان کی پرائسز میں کمی نہیں ہوئی تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انفلیشن ہم نے کم کر دیا، میرے خیال میں وہ صرف آپ کی حد تک ہے، گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس سطح تک انفلیشن کم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ لاسٹلی مسرت آپا، میں چاہوں گا ذرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے جیسے اب آگے بھی مزید جلسے ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک یہ سوال ہو رہا ہے کہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور پھر ایک دفعہ وہی سوال آپ سے ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو کینالز کا معاملہ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، پیش رفت ان اے سینس کہ یہ مسئلے کو اگر نہیں ریزالو کیا گیا تو واقعتاً کیا ہونے جا رہا ہے، ذرا فرمائیے گا جی۔ دیکھیں ہم پچھلی یا کسی قسم کی گزشتہ باتوں کو جلسوں میں انکلوڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این والے ہیں یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہی، اپنے اتحادیوں سے جب آپ کی گئی کمٹمنٹ ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے آپ پہ انگلیاں تو اٹھیں گی۔ دوسری بات یہ کہ کینال کے لیے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل واضح طور پر یہ واضح حقیقت ہے اور واضح طور پر ہم نے گورنمنٹ کو بتا دیا ہے کہ اگر کینال آپ بنائیں گے تو اس میں ہم لوگوں کا کوئی آپ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹف ٹائم تو اس وقت دے گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو آپ ویسے دھڑم ہوں گے، تو ہم بالکل ٹف ٹائم بھی دیں گے اس کو، اور ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں عوام کی خاطر، اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، عوام کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں یہ فائنل ورڈ ہے کہ جی عوام کی خاطر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے صدارت کا منصب چھوڑنا پڑے یا پھر گورنرشپ یا 2 صوبوں کی حکومتیں، ہمیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے ہم عوام کے لیے تیار ہیں، بالکل عوام کے لیے فائنل ورڈ ہے۔ اب جناب وقت کیونکہ ہمارا بالکل ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا مسرت نیازی صاحبہ، آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ ڈاکٹر محمد شہباز کا بڑا شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور گفتگو ہوتی رہی۔ سیگمنٹ کا وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف اس کے بعد بڑھ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔